अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, कल जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत 243 से 252, 243 से 252 तक आयतें मैं आपके सामने कवर की हैं। और इसी के साथ हमने सूरह मायदा का चौथा रकू, जिसकी आयत 20 ता 26 हैं सूरह मायदा की, वो भी हमने कवर की हैं। मेरा आपसे एक सवाल है और बड़ा सही और प्रिसाइज जवाब दीजिए। सवाल ये है कि इन आयात में जो सूरह बकरा की 243 से 252 और सूरह मायदा का रकू 4 जिसकी आयत 20 ता 26 है, इसका मरकजी मजमून क्या था और इसकी समरी क्या थी? जल्दी बताएं, खुलासा। आप में से कोई नहीं बता रहा ये क्या मसला है। मैं तो इसको अपनी नाकामी समझता हूं कि आपने टॉपिक को ठीक तरह समझा नहीं है। अब बड़े गौर से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए। देखें, यही कुरान की वो अहकामात हैं जिनसे हमने रूगर्दानी करके आज इस जिल्लत और पस्ती को पहुंचे हैं। अल्लाह ताला ने हमें इसकी मिसालों से वाज़ेह किया कि ये अहकामात जब नहीं मानेंगे आप लोग, तो फिर आप किस जिल्लत और पस्ती से दो चार होंगे। पहली बात, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का जहाज से फिरार, हालांकि वो तादाद में हजारों लोग थे, तो जब उन्होंने फरार हासिल किया, आपको पता है कि फिर दीनी क़यादत से उनको माजूल कर दिया अल्लाह ने। और उस क़यादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सिलेक्ट किया। अब मुझे ये बताएं, अल्लाह की सुन्नत तो हमारे सामने आ गई। जब उन्होंने जिहाद फी सबीलिल्लाह से इनकार किया बनी इसराइल ने, तो उनकी तबाही अल्लाह ताला ने उनके सामने रख दी। आज क्या हम अगर उसी से एराज करेंगे, अल्लाह के इन अहकामात से जो यहाँ मैंने कल आपके सामने रखे हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमें पसंद फरमाएंगे या नापसंद और लानत भेजेंगे हम पर? सर नापसंद नापसंद करेंगे, फरमाएंगे, जाहिर बिल्कुल बात है। नापसंद फरमाएं। अच्छा, पहली बात तो अब ये वाक़या जब सुनाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, खास तौर पर सहाबा और साबियात को सुनाया, तो उसका असर क्या हुआ भला? सर उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई बात मानने में, फौरन तैयार हो गए, बढ़ उन्होंने चढ़ के। जिहाद फी सबीलिल्लाह का हक अदा किया, और दुनिया में इतने अल्लाह ताला ने उनको अपनी इमदाद और अपने तावन और अपनी मदद से इतना उनको नवाजा कि वो कोई जंग जो आप बताएं मुझे कि जो उन्होंने किसी तरह मुकम्मल शिकस्त खाई हो। एक दो वाकयात आए जो उनकी अपनी गलतियां थी, अल्लाह ताला ने फतह उनको जरूर दी है। तो आप देख लें तारीख का वो दौर कि किस तरह वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो मदीने के लिए निकले थे मक्का से, कितने तही दस्त थे, किस तरह उन्होंने इस हुक्म पर अमल किया, और अल्लाह ताला ने उनकी कैसी तायीद और नुसरत की कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो आप देख लें पूरा अरब का इलाका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत का हिस्सा था। उसके बाद वो बकर सिद्दीक ने उसी तरह कंटिन्यू किया, उन्हीं की मदद आई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दौर आया, तो आप देखें किस कैसरो किसरा को शिकस्त हुई। फिर आप देख लें कि किस तरह जब अल्लाह का दीन नाफज होता है तो कितनी फयूज़ व बरक़ात होती हैं।
یہ سارا جہاد فی سبیل اللہ کا نتیجہ تھا. یہ بات آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنی ہے. اگر پہلی سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ سنیں، پڑھیں، سمجھیں. کوئی سوال آپ کا اس حوالے سے؟ شاباش. حالانکہ ہر غزوے میں مومنوں کی تعداد بھی کم تھی اور وسائل بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھے، اس کے باوجود اللہ کی ایمان کی وجہ سے انہیں فتح نصیب ہوئی. بے شک، بے شک، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. سمجھتے ہیں سر، ہم آج کل مسلمان ان کی وجہ سے ہی ہیں، انہوں نے جو جہاد کیے تھے اور جو محنت کی تھی، دین کی خدمت کی تھی، آج ہم مسلمان ہیں برائے نام ہی. لیکن اگر وہی یہ نہ ہوتا تو پھر ہم تو شاید مسلمان بھی نہ ہوتے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آج ہم اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیں، اپنے اعمال کی وجہ سے. اچھا، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں آپ چلتا ہوں آج 253 پر، جو آج کا ہمارا مضمون ہے. ورنہ آپ کو موقع ہے آپ بھی سوال کر لیں. اب آئیے آج 253 پر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں. یہ یہاں مضمون تبدیل ہو گیا ہے 253 میں، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ اس کو لکھ لیا کریں نا تو بڑا آپ کو فائدہ ہو. آج 253 میں یا 253 میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے، بڑے غور سے سنیں. آج 253 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو انبیاء ہیں ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے. ایک اصولی بیان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. کن کے بارے میں؟ ان انبیاء کے بارے میں. اچھا، پہلی بات فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور تھے، یہ تو اس کا رسولوں کا مقصد تھا، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. تو گویا اچھا، اب یہاں ایک چیز بالکل اچھی طرح نوٹ فرما لیں، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا کہ یہ جو تفریق بین الرسل ہے کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، یہ کیا چیز ہے؟ تفریق بین الرسل کیا ہے؟ کفر ہے، کفر. لکھیں، آپ ذرا باتوں کو سمجھیں. اگر دیکھیں نا، یہودیوں نصارہ نے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کفر کیا. تو بعضوں کو مانیں گے بعضوں کو نہیں مانیں گے. تو جن کو نہیں مانتے وہ سب اللہ کے رسول ہیں، اور ایک مومن مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان سب رسولوں کو رسول نہ مانے. بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ سر. تفریق بین الرسل تو کفر ہے، لیکن فضیلت جو ہے یا تفضیل فضیلت، ایک رسول دوسرے سے بڑھ کر ہے یا ان کو بعض پر فضیلت دی، یہ چیز کیا ہے بلا؟ یہ قرآن سے ثابت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے تفریق بین الرسل کہ یہ تفریق کرنا کہ یہ رسول تھے یہ نہیں تھے، یہ کفر ہے. لیکن تفضیل جو ہے بین الرسل کہ ایک رسول دوسرے پر فضیلت ہے، آگے آ رہے ہیں مضمون، وہ جو ہے وہ قرآن خود اس کو جائز دیتا ہے. سب کو ماننے کے بعد جو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا کسی نبی کو، سنے اگلے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. یہ کون نبی ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. علیہ السلام. اچھا، آپ کو اگر دیکھیں نا، یہ بڑے سب چیزیں سمجھنے کی ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے قرآن میں؟ جلدی بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون سے بڑھ کر کوئی بڑا باغی اللہ کا نہیں ہوگا جس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اور کس طرح جرت والے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جا کے پیغام اللہ کا دیا، یہ ایک مثال ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پہلا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البینات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا فرمائی۔ یہ بینات کیا تھیں بلا؟ سر نشانیاں تھیں ہر اللہ پرندے کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سر معجزے بھی ہیں اور کتاب بھی ہے سر۔ معجزے اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، معجزہ یہ تھا کہ وہ کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ کہتے تھے آپ پڑھیں باذن اللہ میں یہ سب اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس رب کا کمال ہے۔ اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبرائیل امین سے ان کی مدد فرمائی۔ یہ جبرائیل امین سے کیا مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، آسمان پہ اٹھا لیا، پھر کتاب دی، پھر ان جھولے میں بولنے شروع ہو گئے۔ قال ذرا آپ لکھیں تاکہ آپ کو اس کو پڑھیں، سورہ مریم کی آیات 30 تا 34، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یہاں بالکل نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کس طرح حضرت جبرائیل امین سے کی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آپ کے آیت کے ایک ایک ٹکڑے کو سمجھ کے چلیں، کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ سورت مریم کی کون سی آیت ہے سر؟ جی، سورہ مریم کی آیت ہے 30 تا 34، 30 to 304، سوری 30 to 34۔ جزاک اللہ۔ اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات، اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ساری نشانیاں جو ان رسولوں کے پاس آئی ہیں اس کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر یعنی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی بھی ان کو صاحب ایمان کر سکتا تھا، لیکن ان کو اختیار کو آزمانا تھا۔ اچھا، اختیار کیوں دیا اللہ نے؟ بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ سر اختیار اس لیے دیا آزمائش کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہلے تو یہ انسان جب سمجھ جاتا ہے نا کہ اس نے زبردست جبر اللہ نے نہیں کیا کہ تم مسلمان بنو، وہ کر سکتا تھا۔ دیکھیں نا، پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کے عین حکم پہ مطابق چل رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، سب، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ انسان کو آزادی دے، اختیار دے، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے۔ اور کتنا رحیم اور کریم رب ہے کہ وہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دنیا میں وسائل دیتا ہے، کیونکہ امتحان ہے۔ اچھا، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں لے کر آج دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، یہ اللہ کر سکتا تھا۔ مگر اللہ کی آگے سنیں، بہت آج کو ایک ایک کو پڑھیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو اللہ کی مشیت یہ تھی کہ لوگ جبراً اختلاف سے، لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ گویا ایمان لانے والوں کو اللہ نے آزادی دی، چاہ تو وہ ایمان لے آئے،
کفر کرنے والوں کو بھی آزادی دی، انہوں نے کہا میں ہم انکار کرتے ہیں اللہ کا بھی، اللہ کے احکامات کا بھی، اللہ کے رسولوں کا بھی، اللہ کی کتابوں کا بھی۔ اچھا، اب اس میں فائدے میں کون رہا اور کیوں رہا؟ ایمان والا فائدے میں رہا کہ وہ اللہ کے احکام کی پابندی کر کے جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور کفر کرنے والا نقصان میں رہا کہ وہ پھر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ بات آپ کی پر اللہ کا 100% کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، ساری دنیا ایمان پہ ہو جائے یا کفر پہ ہو جائے، انسان کا فائدہ نقصان ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات بیچ میں آپ مس کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے احکامات برحق ہیں، اور کیونکہ اس کا اللہ بکل شین علیم ہے، اللہ کل شین قدیر ہے۔ بکل شین علیم ہے اس لیے کہ سب برحق ہیں، اللہ کل شین قدیر ہے، وہ سزا اور جزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات اگر مس کریں گے نا تو پھر اصل بات سے ہٹ جائیں گے۔ تو جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے حق کا کفر انکار کیا، وہ سزا کے قابل ہو گئے، اور جنہوں نے اس حق کو مان کے اس کے مطابق زندگی اختیار کی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ انعامات جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا کہ وہ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا، آگے سنیں بڑے غور سے اور سوال کا جواب دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، تو اگر اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں اللہ نا نے آپ۔ اختیار دیا ہے کہ کفر کریں یا ایمان کریں، اور یہ نیک بنے یا برے بنے یا آپس میں اختلافات کریں، اگر اللہ چاہتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اختلافات سے کو آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی کون حق پر ہے اور کون کفر پر۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا، جس طرح آپ زمین و آسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مکمل مطیع ہے، اور اس کی یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو انسان کے معاملے میں اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اس نے انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس کو اختیار دے دیا۔ آگے فرمایا، کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آیت کے اندر، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ الحکیم ہے، جو بھی کرتا ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ کوئی چیز اللہ کوئی جو صفات آپ نے دیکھی ہیں نا، اچھا اللہ غلط کام کیوں نہیں کر سکتا؟ جلدی بتائیں۔ اس لیے کہ وہ سبحان اللہ، وہ ہر برائی سے پاک ہے سر، اس لیے اگر وہ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، یہ صفت اللہ کی جو ہے کہ اللہ ہر عیب، ہر نقص اور ہر سے پاک ہے، لہذا اس کا کام ہمیشہ برحق اور حکمت پر مبنی ہوگا۔ اب آیت 253 کافی لمبی تھی، میں نے بارس کر کے آپ کو سامنے سوال کے جواب کے حوالے سے بھی کھولا ہے۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش۔ اچھا، اب ایمان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، ایمان کا پہلے تو انسان سے تقاضا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کے لیے آپ کو پتہ ہے نماز 5 وقت کی بڑی ضروری ہے، شعور سے نماز پڑھے سمجھ کے۔ اور تیسرا کام کیا کرے بلا؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ شاباش شاباش، وہ مال جس کی محبت اللہ نے انسان کے دل کے اندر رکھی ہے، اس محبت سے بڑھ کر اللہ کس سے محبت کرے؟ انسان کس سے محبت کرے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت کیا ہے بلا؟ سر اللہ سر تعالیٰ سے اپنی محبت کا دل ثبوت ہے، پسند کیجیے، قل اللہ ان کے کنتم راستے میں رہیے۔ تحبون اللہ فاتبعونی۔ نہیں، وہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نے دیکھا کس طرح انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جی سر۔ جی سر، مرتے اپنی وقت دل جائیداد پسند بھی نہیں چیزیں چھوڑی، اللہ کے راستے میں لے۔ حالانکہ وہ بادشاہ تھے،
मदीने की रियासत के, तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, तकवा, नमाज और उसके बाद इन्फाक फी सबीलिल्लाह। तो अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब आपसे और मुझसे है कि हम ईमान के दावे करते हैं ना। अल्लाह कहते हैं अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, तुम उससे खर्च करो जो रिज्क हमने तुम्हें दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे के आजमाता है कि ये बंदा इस पैसे को अपना कमाल समझता है, जैसे कारून ने समझा और कितना जलील हुआ। आज भी उसका खजाना जमीन के नीचे दबा हुआ है। तो अल्लाह कहते हैं कि अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, और कब खर्च करो, मिन कब्ल अन यातिय यौमुल ला बैउन फीहि वला खुल्लतुम वला शफा। बड़े गौर से समझें। अच्छा, ये जो है ना, उस दिन से पहले जिस दिन पानी में रखा है, रखे उबल गया होगा। बाजी आपका रोज फोन ऑन होता है, नसीमा नाहिद साहिबा बंद किया करें ताकि लोगों को आपके ऑर्डर न सुने, कुरान सुने। अच्छा, अब यहां बड़े गौर से देखें, मिन कब्ल अन याति यौमुल ला बैउन फीहि वला खुल्लतुम, कबल इसके कि वो दिन आए जहां कोई खरीदो फरोख्त, कोई दोस्ती काम नहीं आएगी और कोई किसी की शफाअत नहीं कर सकेगा। तीन काम, ना कोई लेन देन काम आएगा, ना कोई दोस्ती काम आएगी और ना कोई सिफारिश कर सकेगा। एक एक चीज को खोल के समझे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये किस दिन का जिक्र हो रहा है? यौम आखिरत का सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक फरमाया, ये आखिरत का जिक्र है। उस दिन कोई, ये दुनिया है, इससे पहले कहा गया अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, इस दिन से पहले आज खर्च कर लो, गरीबों को दो। मुझे अभी हमारी एक बहन ने सुनाया कि उनके कजन जो थे, उन्होंने जायदाद को बिल्कुल शरन तकसीम किया और एक एक को बताया। उसके बाद उनकी, ये ऐसी मौत अल्लाह हर मोमिन को दे कि वो अपने सारे हुकूक अदा करके और अल्लाह के सामने पेश हो। आप जरा पढ़ें सूरह निसा की आयत 11 था 14, और देखें अल्लाह ने कितने अहकामात दिए हैं जायदाद के हवाले से, और कैसी वईदें सुनाई हैं जो इन अहकामात को, अल्लाह की हुदूद को तोड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने, बड़ी अहम आयत है। मैं आपको तजर्बे की बात बताता हूँ। ये जो 254 है जो अब हमारे ज़ेरे मुतालिया है, इसके आगे 255 कौन सी है? आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी सर। अच्छा, उसके बाद भी दो आयतें जो है ना, वो पूरा जो रकू बनता है ना, कमाल की बातें। अभी आप आज मुताला होगा ना, आप एक रूटीन बना लें कि डेली आप नमाज में, किसी नमाज में, सुन्नत या फर्ज में, इस 4 आयतों को 254, 5, 6, 7, फिर आप देखें कि डेली आपका ईमान किस तरह बढ़ेगा। और आप अपने आप से सवाल करेंगे कि क्या मैंने आज कोई इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया है? और आप पूरी कोशिश करेंगे कि हम गजा के मुसलमानों को मदद करें। तो आप आइंदा से, आज के बाद, इन 4 आयतों को याद कर लें। आयतुल कुर्सी आपको याद है, 3 आयतें और हैं छोटी छोटी। आयतुल कुर्सी तो बड़ी आयत है। जी सर, याद नहीं, चारों जी आयतें सर, हैं। आपने बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ते हैं। देखें, कुरान के बाद हिस्से जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं। आप ये बताएं मुझे, ये जो आखिरी 3 आयत हैं सूरह बकरा की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने अता फरमाई, कितनी कमाल की दुआएं हैं उसमें। अगर आप उनको रोज नहीं पढ़ते और सोते वक्त खासकर नहीं पढ़ते, तो आप सोचें कि हमारे ईमान की मजबूती कहां से आएगी। सर इसी जी, तरह जो ये खास लफ्ज है वो ईमान को इतना मजबूत करता है कि जो ईमान लाए इसने ऐसा मजबूत कड़ा थाम लिया जो कभी ना टूटेगा।
جو اس ابھی آیت آ رہا ہے زرتاج صاحبہ آ رہا ہے، پھر دیکھنا میں جب آپ کے سامنے تشریح کروں گا نا تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا؟ کوئی سوال ہو آپ کا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ؟ ایکسکیوز می، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں، یہاں کفر کا مطلب کیا ہے؟ ذرا آپ کھول کے بتائیں مجھے، تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ نے واقعتاً سمجھ لیا ہے۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، جو مال جمع کرتے رہتے اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ تو جی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہی کی طرف ذکر ہے اس کا کہ وہ ظالم ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرے اور اپنی آخرت نہ بنائے، اچھا، اور اب بڑے اپنے مال کو اس کی خوشنودی سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ آج ذرا آپ دیکھیں نا، آج کا مسلمان کیا ظالم نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہاں اس کا صحیح مفہوم بالکل یہی ہے جو آپ سمجھیں، لیکن میں اس کو بالکل اسپیسیفک، جو شخص مال سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا دین پامال ہو رہا ہو اور وہ خرچ نہ کرے اس مال کو جو اللہ نے اس کو دی ہے، اور جس کو اللہ نے قرض حسنہ کہا ہے، تو یہ شخص کافر ہے۔ یہ کافر اس معنی میں نہیں ہے، یہ کافر ہے عملاً، اور خاص کر مال کو جو روکتا ہے۔ اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے، آج آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں مسلمان ملکوں میں پامال ہو رہا ہے، اور جو لوگ اس حوالے سے خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں۔ تو اصلی کافر کون ہے؟ جب اللہ کا دین تقاضا کر رہا ہو اور وہ خرچ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے خرچ نہ کرے، اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، مسلمان حکومتوں کو دیکھ لیں، خواص کو دیکھ لیں، عوام کو دیکھ لیں، کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر، ان کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے دسترخوان کی ایک لمٹ رکھیں۔ بے تحاشا جو ہے وہ کھانے پکا کے جب آدمی کھانے لگتا ہے تو فوراً ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ان کا کیا حال ہے۔ بالکل، مومن اگر ہے تو وہ کھانا کھاتے وقت 100 دفعہ سوچے گا کہ ان بچوں کا کیا گناہ ہے جن کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں اور بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو تھی آیت نمبر 254۔ کوئی سوال آپ کا ہو؟ اب میں آ رہا ہوں، آپ کو بھیجا ہے میں نے کل 2 پیجز کا ہینڈ آؤٹ، بڑا شارٹ، سورہ کرسی پہ مل گیا، آیت الکرسی پہ مل گیا نا آپ کو؟ جی ہاں مل گیا۔ آپ نے پڑھا ہے اس کو؟ جی ہاں پڑھا ہے۔ اچھا، میں پہلے فضیلت بتاتا ہوں، اور یہ فضیلت کن لوگوں کے لیے ہے ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے الفاظ ادا کر لیے، یقین مانیں ان الفاظ کو ادا کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ سمجھ کر ان پر عمل کریں گے تو سارا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس کی کرسی کے آیت الکرسی کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ اچھا، اس کا جو سب سے بڑی فضیلت ہے نا، اللہ تعالیٰ، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور یقیناً قرآن حکیم کی چوٹی سورہ البقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو آیت قرآنی کی سردار ہے، یہ آیت الکرسی ہے۔ اب کبھی آپ نے یہ حدیث اس طرح کبھی سمجھی ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ نہیں سر، کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ قرآن کی سب سے چوٹی کی صورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک احکامات کیسے آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح
آیت الکرسی جو میں ابھی آپ کے سامنے کھولوں گا، اللہ تعالیٰ، یہ ایک تو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے نا، ایک دوسری حدیث ہے کہ جنت میں جانے والا مومن جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد قرآن آیت الکرسی پڑھے، اس جنت موت کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ تو گویا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان جو چیز حائل ہے اس کا علاج آیت الکرسی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور حدیث سنیے تاکہ آپ کو پتہ چلے اور آپ کس قدر سستیاں کر رہے ہیں، ذرا آپ کو بھی سمجھ آئے گی۔ اچھا، پھر آیت الکرسی شیطان، شرور اور فتن سے محفوظ رکھتی ہے۔ بلا آپ مائک بند کریں، مائک بند کریں۔ کے پاگے کھا لو چار کی تو پاگ کھا لو چال پراٹھا کھائی دے۔ سائمہ عبد الرحمان پلیز اپنا مائک بند کریں۔ او جی سوری، میں نے سمجھا۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات ہے کہ آیت الکرسی شیطان اور دیگر شرور اور فتنوں سے محفوظ کرتی ہے، بلا کیوں محفوظ کرتی ہے؟ اللہ کی صفات کا ذکر ہے سر آیت الکرسی میں، اور بندہ جب ان پہ یقین کرتا ہے اور پڑھتا ہے تو پھر شیطان بھاگتا ہے۔ اب یہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن پڑھتا ہے نہیں، پڑھ کے سمجھ کے ان کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے۔ یہ کیوں نہیں لکھتی کہتی؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے۔ جب تک ان کو نافذ نہیں کرے گا وہ بندہ بن ہی نہیں سکتا اللہ کا، اور ان فتنوں سے محفوظ رہ ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں نے پڑھانا ہے، سمجھانا ہے آپ کو کہ آیت الکرسی کتنی عظیم صفات بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ بات آپ مت کیا کریں، یہی بات لوگوں سے کہہ کے بس پڑھ لو جی تم تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور بھائی پڑھ کے اللہ کی ان صفات کے پیش نظر رکھ کے زندگی گزارو گے، ضرور جنت میں جاؤ گے۔ اگر 1000 دفعہ پڑھو گے ان صفات کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرو گے، کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر الحمدللہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اچھا، پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر فرض نماز پڑھنے والے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز نہیں رہتی، وہ فوت ہوتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، بشرطے کہ اس نے اللہ کی ان صفات کے پیش نظر رکھ کر زندگی گزاری ہوگی۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، کوئی سوال ہو فوراً کریں تاکہ ہم اس آیت الکرسی کو پوری طرح سمجھیں۔ اچھا، اس سے پہلے مجھے ایک چیز آپ کو بتانی ہے، کیونکہ اس میں جو پہلی آیت شروع ہوتی ہے لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت بیان کر رہی ہے؟ توحید، الوہیت۔ الوہیت۔ دیکھیں، بات بڑا ڈھنگ سے کیا کریں، توحید ایک جنرل مضمون ہے، الوہیت کا یہاں بیان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں اور مانا جائے، اور اس کے ماننے کا حق اس طرح ادا کیا جائے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ پھر تو آپ نے الہ ہونے کا اس کا ثبوت دے دیا۔ اگر اس کو 1000 دفعہ پڑھیں اور آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے الوہیت جو ہے کہ اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماں باپ جیسی ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بعد درجہ دیا ہے، پڑھ لیں آپ سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ تمہیں شرک کے بارے میں کہتے تو ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ نوٹ فرمائیں ذرا،
تو الوہیت جو ہے کہ اللہ ہی الہ ہے. اور اگر آپ نے غور کیا ہو نا تو میں نے جو کل 2 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے اس میں پہلے الوہیت کی صفات ہے نہیں ہے؟ جی سر. 10 صفحات بتائیں. آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں. اس طرح نہ کریں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کی الوہیت کا ہی ثبوت نہ پیش کر سکیں اپنی ذات کے حوالے سے. یہ صفات الہی کو کما حقہ سمجھنا اور ان کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنا ہی توحید کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اگر ہم نے الوہیت کو نہیں سمجھا کہ صرف اللہ الہ ہے، کیوں؟ جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی کی نہیں ہے. اچھا، اللہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ کبھی آپ وهو على كل شيء قدير. نہیں، یہ بہت بڑی صفت ہے. هو الحي القيوم. سر الہ سب سے بڑی. حي القيوم. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی سوچیں نا تو غور و فکر کریں. سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی صفت ہے کہ اللہ میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے. وہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے. بات ختم. تو جب آپ نے اس میں کسی کمی، کوتاہی، کمزوری کا انکار کا اعلان کر دیا تو آپ نے اس کو تمام صفات سے متصف مان لیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سر جی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ. دماغ دیا ہے، اس کو سوچنے پہ لگایا کریں. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو الوہیت ہو گئی، اور اگر آپ نے اس کے بارے میں اور آیات پڑھنی ہیں تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سب سے بڑی الوہیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. قرآن بھرا پڑا ہے الوہیت کی آیات سے. اچھا، ایک آیات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو پھر آپ کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ رب السماوات والارض. نہیں، ربوبیت ہے کیا؟ آیت آپ ٹھیک پڑھی آپ نے. رازق، مالک، رب. سر رب وہ ہے جو ہماری جسمانی، روحانی، ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا ہے. وہ رب ہے جو ہمیں پالتا ہے، جس نے ہمیں تمام صلاحیتیں دی ہیں اور جس نے ہماری روحانی تربیت اور ضرورتوں کا خیال بھی رکھا ہے. وہ رب ہے سر. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. رب اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے ہماری ساری پرورش کی ضروریات پوری کی ہیں. اور آپ جب روز پڑھتے ہیں خدا کے بندو سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں ربوبیت کے حوالے سے؟ رب رب العالمین. العالمین. کاش سمجھ کے پڑھیں، کاش کہ رب العالمین سارے جہانوں کا، انسان، جن، نباتات، حیوانات، جمادات، کہکشائیں، چاند، سورج، سب کو پالنے والا رب العالمین سارے جہانوں کی ضروریات تنہا ایک ہستی پوری کر رہی ہے. کبھی سوچا کریں، خدا کے لیے غور و فکر کریں. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے. جب یہ چیزیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں آپ یقین مانیں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس اللہ جو رب العالمین ہے اس کی میں کوئی انکار کروں، نعوذ باللہ، کسی حکم کو اس سے روگردانی کروں. کیوں نہیں آپ سوچتے؟ یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے جنت کے لیے تو موت ہے، اس لیے کہ وہ لا الہ الا ہو جو پہلا میں نے ابھی اب اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں. اچھا، ایک اور بات، ربوبیت اور الوہیت کا تعلق کیا ہے؟ جلدی بتائیں.
سر جو ہماری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے اسی کو ہم الہ مانیں گے نا, وہی اس قابل ہے کہ پھر ہم اس کی عبادت کریں. قرآن سے آیت پڑھیے, ٹھیک بات آپ نے کہی ہے. قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے نا, آپ دیکھیں, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, اعبدوا ربکم, اس کی عبادت اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے. یہ ہے جی ربوبیت, غور سے سنیں, یہ ہے ربوبیت سے الوہیت کی دعوت. ربوبیت سے کیا برآمد ہو رہی ہے؟ الوہیت. اعبدوا ربکم, عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بے شک بے شک. سر جی یہ حدیث بھی ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مزہ اس نے چکھا جس کا دل اللہ کے الہ ہونے پر راضی ہو گیا. تو اللہ کی الوہیت پر اللہ کا راضی ہو جانا اور دل کا اس بات پر مطمئن ہو جانا کہ ہم اللہ کو ہی معبود مانیں. دیکھیں آپ بڑی دور کی بات کر رہے ہیں, وہ حدیث بالکل اپنی جگہ 100% برحق ہے. ایمان کا مزہ اس نے چکھا جس نے خدا کے لیے اپنا مائک بند کریں. وقار بند کیوں نہیں کرتے تم؟ مائک کھلا رکھ کے آپ تقریر شروع کر دیتے ہیں, سارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. خدا کے لیے سوچا کریں. اچھا اب بڑے غور سے سنیں, یہ باتیں سمجھیں, آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے. ربوبیت اور الوہیت اللہ تعالیٰ کی دو بڑی زبردست صفات ہیں. الوہیت یہ کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, یہ الوہیت ہے. الحمدللہ رب العالمین, سارے جہانوں کا رب, پالنے والا, ان کی ضروریات پوری کرنے والا ایک اللہ ہے رب. یہ ہے ربوبیت. اور قرآن میں کئی جگہ ہے. اب میں نے آپ کو ایک جگہ بتائی ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع میں 20 یا 21 آیت ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس, ساری انسانوں کو دعوت, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, تم عبادت کرو اپنے رب کی. گویا وہ تمہارا رب ہے اس لیے تم اس کی عبادت کرو, اس کا کہنا مانو, کیونکہ وہ تمہارا رازق, خالق, مالک, حاکم. یہ چیزیں نوٹ فرمائیں, ان پہ غور کریں, سوال کریں, تاکہ آپ کو بات کھل کے سمجھ آئے. اچھا یہ تو اب آگے جو کچھ ہے سارا سورہ اس میں آیت الکرسی میں, یہ ہے کس کی صفات ہیں بھلا؟ الہ کی. شاباش شبانہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ الہ کی صفات ہے. پہلی صفت آئی ہے, آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے. دیکھیں لا الہ الا اللہ جو ہے نا, کلمے کا وہ حصہ, یہ ہے کیا ہمارے لیے بھلا؟ ہر مومن کے لیے کیا ہے یہ؟ ایمان کا لازمی جزو ہے سر. عہد ہے سر اللہ تعالیٰ سے. یہ انسان کا مقصد زندگی ہے ڈاکٹر صاحبہ. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, یہ مقصد زندگی ہے. لکھیں آپ تو لا الہ الا اللہ اگر مقصد زندگی ہے تو محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ طرز زندگی ہے سر, زندگی گزارنے کا طریقہ. مقصد زندگی حاصل کرنے کا طریقہ. طرز زندگی ہے کہ زندگی گزاروں گا اس طرح تاکہ وہ مقصد حاصل ہو لا الہ الا اللہ کا. اللہ اکبر. دریا کو کوزے میں بند کر دیا رب نے اس کلمے کے ذریعے. کیا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہنے میں کہ اللہ پر تو الہ ماننے اللہ کو, اور صفات جا کے بتوں میں, فقیروں میں, اولیاء میں اور کس میں دیکھے اللہ کی صفات؟ نعوذ باللہ.
کتنی بڑی توحید کی دعوت ہے، کتنا بڑا شرک سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ہے. خدا کے بندو سمجھو. اچھا، اب لا الہ الا اللہ پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ جلدی بتائیں. آگے اللہ فرماتے ہیں هو الحی القیوم. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، اس میں الوہیت کی پہلی صفت کیا ہے؟ الحی. الحی القیوم. آپ سامنے رکھیں اس کو تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور یہ توحید الوہیت ہے کہ اللہ کی الوہیت کی صفت آئی ہے. الحی کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اب آپ لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. الحی ہمیشہ کے زندہ معنی رہنے والا. اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اور وہ ایسی ہستی ہے جو قائم بالذات ہے. قیوم کا معنی ہے ساری. تو اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اور وہ ہر انسان کو زندگی اور موت وہ دیتا ہے. یحیی و یمیت. آپ ساتھ پڑھیں قرآن تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ توحید انسان اور جنت کے درمیان حائل جو ہے، اگر میں نے الوہیت کو ہی نہیں سمجھا تو میں اس کو پڑھ بھی لوں گا تو پھر مجھے اللہ بھیج دے گا جنت میں. بتائیں. مومن ایک ایک لفظ پہ. تو هو الحی، حی کا مطلب ہے وہ زندہ، ہمیشہ زندہ، اس کو موت آئے گی نہیں. کہاں قرآن میں ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی؟ آیت پڑھیں. ثم لا يموت فيها ولا سوری سر جی، حی لا يموت، جی. حی الذی لا يموت. اور سورہ فرقان میں آتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت. شاباش. یہ سب جب کو نہیں پتا ہوں گی تو آپ اس آیت کو کیسے کھولیں گے؟ آپ نے سن لیا، اور ایسے سنی مسلمان ہیں کہ اللہ کی صفات میں شامل کر کے دوسروں کو اور پڑھتے آیت الکرسی ہیں. ہم پہلے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود ہے ہی نہیں کوئی سوائے اللہ کے. الحی وہ زندہ جاوید ہے، القیوم وہ قائم بے ذات ہے، اور جو دوسروں کی قیام اور بقا اسی پر موقوف ہے. میں اور آپ اس لیے زندہ ہیں، جاوید تو نہیں ہیں، زندہ ہیں کہ اس کے حکم کی وجہ سے. اب میں اگر اس کے حکم کی وجہ سے زندہ ہوں اور اسی میں کے حکم کی وجہ سے مجھے موت آئے گی، تو مجھے تو وہی کرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو میں الحی القیوم کا معنی ہی نہیں جانتا. شاباش. کوئی سوال الحی القیوم کے اوپر؟ قیوم کا جو خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھا ہوا ہے. بالکل. دوسروں کی قیام و بقا اسی کے حکم پر موقوف ہے. دوسری دلیل، پہلی تو تھی الحی القیوم، اب دوسری لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کی ذات کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سر اس ذات کو اگر نیند آ جائے، اونگ آ جائے، تو یہ کائنات کا نظام ہی سارا ختم ہو جائے ایک دم بالکل سے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ٹھیک کہا. سب سے پہلے لکھیں یہ تسبیح ہے، یہ اللہ کی تنزیہی صفات ہے جو اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے کہ اس میں نیند اور اونگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر وہ نیند اور اونگ میں چلا جائے نعوذ باللہ تو یہ کائنات پوری کی پوری غارت ہو جائے. لہذا وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کو نہ نیند لاحق ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، ہر وقت بیدار ہے. اونگ اور نیند کی کیفیت تو اللہ کی پیدا کردہ ہے. ہمیں ضرورت ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر یہ کمزوری ہے.
تو یہ انسانوں کے لیے اس نے پیدا کی ہے، اور خالق جو ہے اس پر طاری ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے نیند اور اس کو پیدا کیا، اپنے لیے اس کے نیند اور اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ یہ دوسری توحید ہے، دوسری دلیل ہے توحید الوہیت کی۔ ایسا الہ ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تیسری دلیل، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے، آپ نے اس کو سمجھ کے اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے بالآخر وہی اس کا مالک ہے۔ ہمیں دیا ہے ٹیسٹ کے لیے، موت آئے گی، ختم ہو جائیں گے، جب سب لوگ ختم ہو جائیں گے ساری کائنات کا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اچھا، اس کو توحید کون سی توحید کہیں گے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، توحید ملوکیت۔ شاباش شاباش، توحید ملوکیت۔ اچھا، یہ مالک بھی کیسا ہے بھلا، کہاں پتہ چلے گا؟ آپ کو اگر یہ سورہ نہیں پتہ حشر ہے، میں جو ہے الملک القدوس السلام المؤمن، سورہ حشر کی جو صفات آئی ہیں، لکھیں اس کے ساتھ لکھیں آیت سورہ سورہ الحشر کی آیت 23 پڑھیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اب اگر میں ان کے ساروں کے معنی نہیں سمجھتا تو مجھے کیا پتا کہ توحید ملوکیت کیا چیز ہے؟ وہ ایسا بادشاہ کہ الملک القدوس، پاک ہر عیب سے، ہر نقص سے، الملک القدوس السلام، سلامتی وہ دیتا ہے۔ ایک ایک چیز کو پڑھیں، ورنہ آپ اس آیت کو اگر سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے وہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہوگی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کوئی سوال لا تاخذو سنتم ولا نوم، یہ تسبیح ہے جس میں اللہ کی بے عیبی بیان کی گئی ہے۔ یہ عیب ہے نیند اور اونگ، یہ اللہ کو نہیں آتی۔ کوئی سوال؟ تیسری دلیل لہو ما توحید ملوک۔ جی سر جی، سورۃ حشر آیت نمبر آپ نے کون سی بتائی ہے اور اس کا دوبارہ تھوڑا سا بتا دیں گے؟ 23 نمبر آیت، المالک القدوس، وہ بادشاہ ہے نا، تو بادشاہ کیسے ہے؟ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اب آپ مہربانی کر کے کسی بھی تفسیر میں جا کے دیکھیں کہ ان کے مفہوم کیا ہیں، سمجھیں اس کو، تاکہ آپ کو دیکھیں یہ بڑی گارنٹی ہے اللہ کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے بشرطے کہ آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہو۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس آیت کا مضمون میں سمجھتے نہیں ہیں، عمل کیسے کریں گے؟ عمل نہیں کریں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ اچھا، چوتھی دلیل، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ کون سی توحید ہے بھلا اس آیت میں؟ توحید قدرت اور اختیار۔ شاباش شاباش، شبانہ آپ نے بتایا ہے؟ جی سر۔ ایکسیلنٹ، توحید قدرت اور اختیار۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا کہ کافر کہتا ہے کہ یہ میرا بت مجھے بچا دے گا، اور صاحب ایمان ہونا کے ساتھ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ مجھے بچا لے گا، میرا نبی یا میرا ولی یا فلاں۔ وقار بند کرو خدا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرت اور اختیار صرف اس کا ہے، اور میں اب آپ کو لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شفاعت کی اللہ تعالیٰ کی قیود اور ضوابط کیا ہے۔ نمبر 1، شفاعت صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اذن مل چکا ہوگا، بغیر اذن کے کوئی بغاوت نہیں کر سکتا۔
اور وہ ہے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ. وہ جو اسی آیت، یہ سورہ اس کا حصہ ہے آپ کی آیت الکرسی کا. تو بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. ذرا کنڈیشنز دیکھیں. دوسری بات، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دی ہو. اب آپ بتائیں، یہ سورہ سبا کی آیت 23 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اگر مجھے اور آپ کو پتا ہو نا کہ یہ اس کی ضوابط کیا ہیں، اس کا قانون کیا ہے شفاعت کا، تو ہم ہمارا اپنا عمل ٹھیک کر لیں. یہ بے عملی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھے فلاں بخشوا لے گا. کوئی بھی نہیں بخشوا سکے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت جب ہوگی جب بولیں گے. اور تیسری بات لکھیں، شفاعت کرنے والا شفاعت کرتے وقت صرف وہی بات کہے گا جو درست اور صحیح ہو. سورہ نبا آیت 38، لا یشفعون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ٹھیک ٹھیک بات کرے گا. شاباش. کوئی سوال؟ سر لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سورہ نبا. بالکل سورہ نبا کی، یعنی بات بھی ٹھیک ٹھیک کرے گا. کیوں بات ٹھیک ٹھیک اس کو کرنی پڑے گی؟ جلدی بتائیں. اس لیے کہ اللہ کے آگے تو کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکے گا، نہ کوئی بدبخت یا برے انسان کی کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا. کیوں نہیں؟ لوگ جھوٹ بولیں گے، کیوں نہیں بول سکتے؟ سر جی گواہیاں ہوں گی بہت زیادہ اس کے اپنے اعضاء کی، پھر ہر اللہ کو چیز سب نیچے پتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. علیم بذات الصدور ہے. حال ماضی سب کچھ وہ جانتا ہے. پہلے اللہ کی صفت کو سامنے لائیں، پھر اس کے اعضاء گواہی دیں گے. چیزوں کو ذرا صحیح ترجیحات اپنی ٹھیک رکھیں. یہ ہیں شفاعت کی 3 کنڈیشن، جو ایک تو سورہ اس میں بیان ہوئی ہے، اور دوسری ہے سورہ سبا کی آیت 23 میں، اور تیسری آپ کے سامنے میں نے نبا کی آیت 38 میں پڑھی ہے. کوئی سوال شفاعت کے بارے میں؟ اب آ جائے توحید الوہیت کی 5ویں دلیل. میں نے اس لیے پیپر لکھ کے بھیجا ہے آپ کو تاکہ آپ سمجھیں اور ٹھیک ٹھیک سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں. تو یہ توحید کون سی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کا علم سر جی، توحید علم، صفت اور علم سر. لکھیں اس کے آگے توحید علم تاکہ آپ کو پتہ رہے. تو اللہ ایسی ہستی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جب اس کو سب جو میرے سامنے ہے، جو مجھ سے اوجھل ہے، سب اس کو پتہ ہے، تو میرے گناہ کو اس کو پتہ نہیں ہوگا اور وہ مجھ سے حساب نہیں لے گا؟ میں وہاں جنت میں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا گناہوں کے ساتھ؟ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں. جس کو پڑھنے والا اس لیے جنت جائے گا کہ وہ ان صفات کو سمجھ کے زندگی گزارے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا. اگر ہو بھی گیا تو فوراً توبہ کرے گا، نادم ہوگا. اچھا، اب اگلی بات پہ ایک پھر باقی اگلے دفعہ کریں گے تاکہ آپ پوری طرح غور و خوض کر کے آئیں. 7ویں دلیل جو ہے الوہیت کی، وہ ہے ساری 6ٹھی میں نے پہلے پڑھنی ہے. 6ٹھی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور انسان اللہ کے علم میں کسی بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا
مگر جتنی بات کا وہ خود انسان کو علم دے. انبیاء کا بھی یہی حال تھا اور انسانوں کا بھی یہی حال ہے. تو یہ جو ہے ٹکڑا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ کون سی توحید ہے؟ سر علم کی ہوگی توحید، علم اور اختیار، توحید علم و اختیار. اچھا ٹائم 1 آدھ منٹ رہتا ہے، آپ کو کوئی سوال ہو اس حوالے سے پلیز کبھی کمی نہ کریں، ورنہ آپ جو یہ ہم نے سب سن رکھا ہے نا، یہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم صرف سنے نہیں، سنی مسلمان نہ بنیں، بلکہ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس کو، عمل کا. آیت یہ 6 صفات میں نے بیان کی ہیں، باقی کل بیان کروں گا، لیکن پہلے سوال کروں گا اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے تاکہ آپ ٹھیک ٹھیک ان کو سمجھیں، سمجھ کے ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت ہمارے لیے کھڑی ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے انشاءاللہ رہے سر اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، نہ اس کو سمجھا نہ اس پر عمل کیا تو جنت ہمارے لیے نہیں ہے. جنت صرف انہی کے لیے ہے جنہوں نے ان قرآن کو اپنی زندگی کا عمل حصہ بنا لیا، ایسا حصہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی یہ جو 6ویں صفات آپ نے بتائی ہے نا، یہ ایک بار دوبارہ بتا دیں تو خود علم اور اختیاری ہے جو اختیار. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں، پہلے ٹیکسٹ کو پڑھیں گے نا، ٹیکسٹ کو سمجھیں گے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے انسان، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو وہ چاہے، یعنی جو خود وہ علم دے دے اس کو، جیسے انبیاء کو دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا، حضرت موسیٰ سے باتیں کی، انبیاء کو ہمارے سامنے مثالیں کہ جو علم جتنا اللہ نے چاہا ضرورت تھا ان کا دینے کے لیے معجزے عطا کیے. تو یہ ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آپ کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ علم قرآن کا دے گا اگر ہم قرآن سے جڑیں گے. تو اگر قرآن میں غور و فکر سوچ سمجھ کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو ہمارے ایمان کو ایسا پکا کرے گا، اور یہ مدد اسی بندے کو ملتی ہے جو اس کی طلب اور تڑپ رکھے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. اور حکم؟ کل آپ نے اچھی طرح اس کو پڑھ کے سمجھ کے آنا ہے، کیونکہ یہ جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ بتا دیا ہے، اور جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، سمجھ کے عمل میں نہیں لائیں گے تو ہم اس کے حقدار نہیں ہوں گے. انشاءاللہ. سبحان اللہ سر جی، انسان قاصر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جزاک اللہ سمجھنے کے خیر لیے. سر، جزاک اللہ خیرا کثیرا. بہت خوبصورت طریقے سے سر سمجھائی ہے آپ نے. اللہ جی پاک جی ہم سب کو توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، آمین اور ہم آمین. لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دے پروردگار، اور تمام دنیا کے آمین مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی آمین توفیق دے، اور ہم آمین لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے پروردگار. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ والی زندگی دے. سر کو بھی ان اللہ پاک سے دعا ہے کہ صحت تندرستی والی زندگی دے، آمین تکلیفوں کو آسان کرے، اور جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کی مغفرت کرے پروردگار، آمین اور ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے، اور ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دے پروردگار. آمین. اس کی ذات بہت بلند ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے. بے شک. بے شک.